अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आज हम आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे पास है, क्योंकि हमने आपसे बहुत अहम सवालात भी करने हैं और जो इंतहाई ज़रूरी हैं पीटीआई के हवाले से या हल्का NA 157 के हवाले से, कि आपने हल्का NA 157 में इलेक्शन लड़ना क्यों ज़रूरी महसूस किया, जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोतबर नाम हैं इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के कारकुनान या मेंबरान के या अहदेदारान के। उसके बावजूद आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं जबकि पहले से कैंडिडेट मौजूद हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्र गुजार हूँ जी, आपने इज़्ज़त बख्शी मुझे, यहाँ पर मदऊ किया। और जिस तरह हम प्रदेश में मौजूद हैं, यहाँ पे टाइम इज़ मनी, हर आदमी मसरूफ़ है, हर आदमी का बहुत कीमती टाइम है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं यहाँ पर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात जो आपके सवाल के मुतल्लिक़ है कि मैंने क्यों ज़रूरत महसूस की जबकि वहाँ पर मोतबर लीडर मौजूद हैं। अब ये मोतबर अल्फाज पे मुझे एतराज़ है। मोतबर जो है ना एतबार से निकला है, आप कह लें, या एक मोअज़्ज़ज़ जिसको हम कहते हैं। तो बहरहाल एनीवे मैं उनको मोतबर नहीं समझता, क्योंकि जो उनको पब्लिक ने बार बार मैंडेट दिया, जिस मैंडेट के ऊपर वो इलेक्ट हुए, 20 लाख अवाम ने उनको अपना नुमाइंदा बनाया, लेकिन उस लिहाज से उन्होंने डिलीवर नहीं किया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ चादर चार दीवारी। मतलब जो बुनियादी ज़रूरियात या सहूलियात या जो बुनियादी म्यार ज़िंदगी था लोगों का, वो उस हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर सके। एक तो वजह ये है। अब मेरा सियासत में आने का मकसद भी यही है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम जदीद दुनिया या जदीद मुआशरे आगे तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमने अपने वसेब को, अपने मुआशरे को, अपने इलाके को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो हमें रवायती लोगों से, रवायती तरीक़ाकार से बाहर निकल के हमें जदीद तरीका अपनाना पड़ेगा। उसका इसकी मैं मज़ीद थोड़ी सी वजाहत करता हूँ कि जदीद से मुराद ये है कि जब तक हम अपने आने वाली नस्ल की तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं देते, तालीम भी वो जो हम रवायती तालीम ले रहे हैं वो नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं बात करता हूँ कि जो दौर जदीद के मुताबिक जो हमें टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, आईटी की एजुकेशन चाहिए, ई कॉमर्स की एजुकेशन चाहिए। जैसे कि मतलब हमें अब दुनिया में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी, एलन मस्क टेस्ला का मालिक, $200 अरब से माल ज़्यादा उसके असासे हैं जी। एक दुनिया का जो अमीर तरीन अभी शख्स है, एक आदमी है एलन मस्क, $200 अरब से उसका ज़्यादा असासे हैं, जबकि पाकिस्तान का इस वक्त फॉरेन जो कर्जा है तकरीबन $110 अरब होगा। तो एक सिंगल आदमी पूरे मुल्क के कर्जे से ज़्यादा उसके असासे हैं, और उसका असासे बनाने का तरीकाकार क्या है कि उसके पास एक मॉडर्न एजुकेशन है, वो आईटी के अंदर बिजनेस कर रहा है, ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस कर रहा है, वो जदीद गाड़ियों में, जैसे टेस्ला उसने बैटरी के ऊपर जो गाड़ी है की है। मकसद कहने के कि आइडियाज़ हैं, एक जदीद तलीम है जिसने उसको $1 बिलियन का मालिक बनाया। मेरी सोच इस किस्म की है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को अच्छी तालीम दें, जदीद दौर के मुताबिक तालीम दें, बजाय कि वो मतलब इन रवायती जागीरदारों और रवायती सियासतदानों के, देरों के, दफ्तरों के, गाड़ियों के आगे पीछे, एक दर्जा चहारन की नौकरी लेने के पीछे, आगे पीछे भागने की बजाय वो इस जदीद दौर की तरफ आएँ, हम उनको जदीद तालीम से आरास्ता करें। फिर स्काई इज़ द लिमिट, कि वो जब हम उनको इस जेवर से आरास्ता कर देंगे, इस जदीद तालीम से उनको आरास्ता कर देंगे, तो वो दुनिया को फतह करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरा एक वजह है। इसी तरह हमारे जो सेहत के भी बहुत सारे मसाइल हैं, जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, आपके लिए जो बुनियादी सेहत मराकज़ हैं, वो तकरीबन आप डेड हुए हैं। वहाँ पर ना LHVs हैं, ना MBBS डॉक्टर्स हैं, ना होने के बराबर है, खाना पूरी हो रही है, रजिस्ट्रों में हो रहा है। जबकि एक जो गरीब है, इसमें एक और मैं बात ऐड करता जाऊं कि अभी आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि वो हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, लेकिन हेल्थ कार्ड के अंदर जो बड़ी डिजीजेज हैं, या आप कह लें आउटडोर, उसके अंदर जो पेशेंट्स हैं वो अटेंड नहीं हो रहे, उसके अंदर जो बड़ी बीमारी हैं उनका इलाज है। तो जब आपने आउटडोर पेशेंट को करना है या डायग्नोस्टिक करना है, तो वहाँ पे आपको बेसिक हेल्थ यूनिट्स की ज़रूरत है, कि जहाँ पे आपने फीवर चेक करवाना है, अपना खांसी चेक करवानी है, नज़ला ज़ुकाम, तो वो तो आप हेल्थ कार्ड के ऊपर वो सहूलत नहीं ले सकते। वो सहूलत आप बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर ले सकते हैं, जबकि बेसिक हेल्थ यूनिट्स जानबूझ के मेरे हिसाब से, या इनकी अदम तवज्जी
کی وجہ سے یا ان کی کوئی ترجیح نہیں ہے ان جو روایتی سیاستدانوں کی ہے، انکلوڈنگ ہمارا ابھی سٹنگ جو آپ کہہ لیں مخدوم ذہن صاحب قریشی صاحب ہیں، ان کی کیا توجہ ہے؟ 3.5 سال 4 سال گزر گئے ہیں، انہوں نے کتنے تعلیمی اداروں کو اوپر کیا، کتنے مطلب آپ کہہ لیں ہیلتھ کو اوپر کیا. تو یہ وجہ ہے، اس وجہ سے بھائی جان میں اپنے معاملات کو چھوڑ کے اس کام میں کودا ہوں، چاہتا ہوں کہ میری آنے والی نسل آگے آئے، ہم یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں اپنے حلقے میں. اچھا، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا آپ شامود قریشی صاحب یا زین قریشی صاحب ہیں، گیلانی صاحبان ہیں، ڈوگر صاحب ہیں، ان کے ہونے کے باوجود آپ نے خود الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ کیا آپ ان کی سیاست سے یا ان کی لیڈرشپ سے آپ مطمئن نہیں ہیں سر؟ سر 100% میں مطمئن نہیں ہوں، بلکہ میں ان کا بہت بڑا نقاد، اور مجھے اب تو ان کے اوپر ایک قسم کا اللہ معاف کرے جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے غصے کی حد تک ان کے سے اختلاف ہے، کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ لے کر ہمیں، ہمارے آنے والی نسل کو، ہمارے حلقے کو اس طرح جدید طریقے پہ آراستہ نہیں کیا. معذرت کے ساتھ میں بار بار آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو زور ہے وہ روایتی سیاست کے متعلق ہے. روایتی سیاست جو طریقہ کار ہے وہی تھانہ کچہری گلی نالی کھمبا، جبکہ دنیا اب اس سے بہت آگے جا چکی ہے. ہم ان تھانہ کچہری گلی نالی کھمبے کے سیاست کو ساتھ چلاتے ہوئے ہم اپنی نسل کو جدید دنیا کے لوگوں کے ساتھ، جدید دنیا کے ممالک کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اب رہی اگلی بات یہ ہے کہ ان بڑے ناموں کے ہوتے ہوئے میرا سیاست میں آنے کا مطلب ایک آپ کو شاید اچنبھا محسوس ہو رہا ہے یا عام لوگوں کو ایک عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اس کی وجہ میرے لیے کوئی اچنبھا نہیں ہے، میں اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں. اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کچھ دوستوں کو زیادہ سادہ طریقے سے کہ آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے کسی کو لگتا تھا کہ نوکیا 3310 ختم ہو جائے گا، یا وہ جو نمبروں والا ٹچ پیڈ والا موبائل تھا وہ ختم ہو گیا. ایک ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی دور میں خط لکھے جاتے تھے، اس کے بعد میسج آئے، اب ٹچ سکرین موبائل آ گئی، اس سے بھی اگلی ٹیکنالوجی آ گئی. تو میرے حساب سے یہ جو سیاستدان ہے، یہ جو پرانی سیاست ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ گزر گیا زمانہ. یہ اس کی آنے والے دور میں ہماری ایک آپ کہہ لیں جو سوسائٹی ہے یا جو معاشرہ ہے، اس کے اندر میرے حساب سے جو میرے حلقے کی 20 لاکھ آبادی ہے، اس کے اندر 5 لاکھ ووٹر ہے. 5 لاکھ ووٹر کے اندر مجھے جو ہمارے اسٹیٹکس ہیں ہماری گورنمنٹ کے کہ ہماری 50 سے 60% پاپولیشن نوجوان ہے، تو میرا آڈینس، میرا مخاطب نوجوان ہے، ایجوکیٹڈ کلاس ہے. اگر میں 50% آڈینس بھی لوں تو 2.5 لاکھ لوگ میرے حلقے کے پڑھے لکھے اور نوجوان ہیں. اور الحمدللہ مجھے 100% یقین ہے اس کے اوپر کہ جو ایجوکیٹڈ، جو نوجوان، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، اور 99.9% جو پاپولیشن ہے میرے حلقے کی جو ایجوکیٹڈ یا یوتھ ہے وہ عام ہے. اور عام آدمی ہونے کے ناطے مجھے ایڈوانٹیج ہے کہ وہ میری بات کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، اور انشاءاللہ میری بات کے اندر وزن بھی ہے اور دلیل بھی ہے. اس لیے میں بہت پر امید ہوں کہ میں ان روایتی جو سیاستدان ہیں جو آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں، میں ان کے مقابلے میں بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہوں. اچھا، میرا آپ سے بہت اہم سوال ہے، یقیناً آپ بھی محسوس کریں گے کہ میں یہ سوال جو کر رہا ہوں. جی جی آپ ماشاء اللہ بہت عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ایز اے کارکن میں ورکر ہوں. جی بہت ورکر ہیں آپ، جی جی بالکل، میں جیالے حد تک آپ ورکر ہیں. جی بالکل. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کچھ مفادات چاہتے ہوں اور پی ٹی آئی نے یا موجودہ لیڈران نے آپ کو وہ مفاد نہ دیے ہوں، اس وجہ سے آپ ناراضگی کے طور پر الیکشن لڑنا چاہتے ہوں، ان کے مقابلے آنا چاہتے ہوں؟ کوئی ایسی وجہ تو نہیں؟ نہیں سر، میں آپ کو وضاحت اس کی بہت اچھے طریقے سے کر دیتا ہوں. آپ نے اچھا کیا. یار ذاتی مفاد وہ مجھے کیا دے سکتے ہیں، اللہ معاف کرے. مطلب میں نہ مجھے اس طرح کا کوئی مفاد کا میرے ان کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، نہ ہی وہ مجھے مفاد دے سکتے ہیں. اور جو سیاست ہے یا میرا جو سیاست میں آنے کا مقصد ہے، نعیم اللہ بھائی، ہم پردیس میں بیٹھے ہیں، اگر ہم نے کوئی مفاد لینا ہو یا اکنامکلی کچھ 4 پیسے کمانے ہو، یا یہی ہوتا ہے نا، تو ہم یہیں پہ تھوڑا سا جو سیاست کے اندر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم یہاں پہ محنت کر لیں 4 پیسے زیادہ کما سکتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی دور تک نہیں ہے. ہاں نظریاتی اختلاف ہے. میں نے اگر ان کو سپورٹ کیا تھا مخدوم صاحبان کو اپنے حلقے میں تحریک انصاف کے لیبل کے اوپر، تو وہ عمران خان کا خواب تھا جو میں نے آئی ایس ایف میں جب اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر تھا 2008 کے اندر سے میں شروع ہوا ہوں خان صاحب کے ساتھ. وہ جو ہمارے خواب تھے، وہ خواب کی تعبیر ان لیڈران کے ساتھ نہیں میچ ہو رہی. میں نے
اس حکومت کے اندر رہتے ہوئے 1.5-2 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے. ان کو بارہا میں نے یاد دہانی کرائی ہے کہ بھائی ہم یہ وعدے کر کے یہ سوچ لے کے حلقے کے اندر آئے ہیں، جبکہ ان کا وہ مائنڈ سیٹ جاگیردارانہ ہے. جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ ہونے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ اپنے جو خواب ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس لیے میں نے یہ ان کے خلاف کہہ لیں یا اس حلقے کے اندر خود الیکشن لڑنے کا یا اگلی دفعہ پارٹی کے سامنے ایز اے کینڈیڈیٹ پیش ہونے کا میں نے خود فیصلہ کیا. یہ وجہ ہے. اچھا میرا یہ بھی بہت اہم سوال ہے. مخدوم صاحبان ماشاء اللہ اتنے عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جی کئی دہائیوں سے وہ سیاست میں موجود ہیں. جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف یا ان کے مد مقابل الیکشن لڑیں گے، کیا جیت سکتے ہیں؟ سر اگین وہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو میری سوچ یا میری خیالات ہے، روایتی آدمی کے لیے یہ بہت ایک اچنبے کی بات ہے جو روٹین میں لوگ چل رہے ہیں. جب اگر آپ میری سوچ کو فلسفی کو دیکھیں گے تو یہ بہت ایک پر اثر ہے. اب میرے لیے امتحان یہ ہے کہ میں صرف اپنے حلقے کے جو دوست احباب یا ووٹر سپورٹر ہیں میرے، یا وہ لوگ جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، جو ان تین خاندانوں کے اندر چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، جس میں آپ کہہ لیں کہ نون لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یہ مخدوم صاحبان ہے، اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحبان ہیں. ان 3 خاندانوں کے یا 3 گروہوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. ان کے لیے ایک صاف ستھرا ایک عام آدمی، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سوچ کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جو سامنے آئے گا، میرے حساب سے میں ان کے لیے بہت ایک ریزنیبل آپشن ہوں گا انشاءاللہ. اور مجھے پتہ ہے کہ جب ان کو یقین آ گیا، تقریباً میکسیمم لوگوں کو میری الحمدللہ میری کمٹمنٹ کے اوپر یقین بھی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے حلقے کے میکسیمم لوگ، اسپیشلی جو یوتھ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ لازمی جو ہے نا وہ میرے ساتھ چلیں گے اور وہ مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور میرا یہ آپ کہہ لیں کہ امتحان یہ ہے کہ میں ان کی امیدوں پر کیسے پورا اترتا ہوں، میں ان جو روایتی جاگیردار ہیں ان کے سامنے کیسے کھڑا رہتا ہوں، یہ ہے میرا امتحان. لیکن انشاءاللہ جب میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، 2023 کے الیکشن کے اندر میرا انتخابی نشان حلقے میں جب ووٹرز کے سامنے موجود ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو میری دلیل پر مبنی اور ایک نظریے پر مبنی جدوجہد ہے، بہت سارے جو ہے نا آپ کہہ لیں مخلص دوست جو ایک عام آدمی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ میرے قافلے کے ساتھ شامل ہوں گے. اور انشاءاللہ میں ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا تجزیہ ہے حلقے کے اندر کہ ہر تینوں گروہوں نے 500 لوگوں کی تقریباً ٹیم بنائی ہوئی ہے. 500 سے زیادہ ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو کلوز یا جو ان کے آپ کہہ لیں، میں ان کو منشی کہتا ہوں اپنی زبان میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں خود بھی منشی رہا ہوں ان کا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ 500 سے زیادہ نہیں ہیں. جبکہ میرا جو ٹارگٹ ہے، میں نے 500 پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ صاف ستھرے قسم کے نظریاتی مخلص وہ لوگ جو اس وطن کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ، اس وسیب کے ساتھ، اس آنے والی نسل کے ساتھ پرخلوص ہیں اور وہ ان کے ساتھ مخلص ہیں، ان کو میں نے اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہے. انشاءاللہ اس دفعہ آنے والا جو 2023 کا الیکشن ہوگا، ایک طرف 500 ان کے کارندے ہوں گے اور ایک دفعہ انشاءاللہ میری جو ٹیم کے اندر 500 وہ لوگ ہوں گے جو صاف ستھرے پڑھے لکھے ایک پروگریسو مثبت سوچ رکھتے ہوں گے. انشاءاللہ یہ ایک چوتھی ٹیم شامل ہوگی اس حلقے کے اندر، اور انشاءاللہ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ جب ہم سب مل کے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے تو جیت ہماری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت. میرا ایک اور بہت اہم سوال ہے. جی سر. مجھے یقین ہے کہ جب آپ الیکشن میں اپنے آپ کو نامزد کریں گے اور لوگوں کے سامنے یہ بات آ بھی چکی ہے اور آئے گی بھی مزید، جی جی مجھے یقین ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے تو ٹکٹ نہیں ملنے والا ہے. جی اور آپ کے اوپر اور بھی بول ڈالا جائے گا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں، آپ کے سامنے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جائیں گے اور آپ کو سفارشیں بھی کی جائیں گی. ہو سکتا ہے خود خان صاحب بھی آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ الیکشن نہ لڑیں. جی تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ سر اس کا میرا جواب آپ کے سامنے یہ کہ پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھی یقین ہے اور عمران خان صاحب کی قیادت پہ بھی یقین ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب، مجھے یہ پارٹی کے میں حصہ ہوں، پارٹی کے یوتھ کے بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے. فاروق حبیب ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں. ہم نے 2008 9 10 کے اندر اکٹھے، جب اسٹوڈنٹ ایرا میں تھے ہم اکٹھے تھے. مجھے کچھ نہ کچھ اندر سے خبریں بھی ملتی ہیں جو جو ہمارا NA-157 ہے، نہ 2013 میں اس کے کوئی سیکنڈ اپلیکینٹ تھا ٹکٹ کا، نہ 2018 میں تھا.
تو اس لیے میں خان صاحب کو قصوروار یا ان کو نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ جب ہمارے حلقے کے اندر کوئی نظریاتی بندہ ٹکٹ کا خواہش مند ہی نہیں تھا تو خان صاحب کسی کو گھر چل کے آ کے ٹکٹ نہیں دے سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، حلقے کے اندر کچھ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہونا بہتر تھا، تو اس لیے انہوں نے جو موجودہ آدمی تھا، چاہے وہ جاگیردار تھا یا گدی نشین تھا، اس کو انہوں نے ٹکٹ دے دی اور وہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ انشاءاللہ میں پوری پروفائل لے کے، اپنی سی وی لے کے، اپنا تحریک انصاف کے ساتھ تقریباً 15 سال کی جو جدوجہد ہے جب لے کے انشاءاللہ میں پارٹی کے جو ٹکٹ ایوارڈ کرنے والا بورڈ ہوگا اس کے سامنے بیٹھوں گا انشاءاللہ، ایون کہ خان صاحب تک میری یہ آواز جائے گی جب حلقے کے دوست احباب میرے ساتھ مل کے آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ پارٹی ضرور مجھے کنسیڈر کرے گی۔ اور رہی ہماری ٹکٹ کے اختلاف کا، تو ہم میرے قابل احترام جو آپ کہہ لیں کو جگیردار مائنڈ سیٹ کے، یا مطلب آپ کہہ لیں وہ لاڈلے ہمارے لیڈر ہیں مخدوم زین صاحب، ان کے لیے ایک بڑی اچھی آپشن ہے وہ عمر کوٹ چلے جائیں۔ وہ اکثر وہاں پہ دورے بھی کرتے ہیں، ان کے وہاں پہ سلسلہ چلتا ہے، تو ٹکٹ ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، بلکہ پچھلی دفعہ بھی الیکشن 2013 میں بھی انہوں نے 2 سیٹوں سے لڑا تھا، تو ان کی وہ زیادہ بہتر سیٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا حلقہ ہے اس میں کافی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب وہ شہر کے ساتھ ملکہ علاقہ آ گیا، یہاں پہ وہ والا نظام نہیں ہے جگیردار والا یا پیری مریدی والا، یہاں پر تو لوگ جو ہے نا وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے عمل کو، آپ کے ویژن کو دیکھ کے اس وقت نیکسٹ ٹائم ووٹ دیں گے۔ پچھلی دفعہ تو ان کو ووٹ مل گیا خان صاحب کے نام پہ، لیکن اس دفعہ جو ان کی پرفارمنس ہے بہت مشکل ہے۔ میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے، خان صاحب پہ پورا یقین ہے کہ وہ ضرور مجھے ٹکٹ دیں گے، کیونکہ خان صاحب خود موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ جو ہمیں جو 15 سال پہلے ہم نے جو خواب دیکھا تھا یا دکھایا تھا اس میں موروثی سیاست نہیں ہے، یہ بامر مجبوری ان کو ٹکٹ دی گئی، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب مجھے روکیں گے یا مجھے یہ پریشرائز کریں گے، میں ایک چیز بتا دوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ میرے لیڈر عمران خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ میں کسی کے پریشر میں نہیں آنے والا، ٹھیک ہے جی۔ میں اس راستے پہ نکلا ہوں کشتیاں جلا کے، میں نے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیا، اپنے بچے، اپنی فیملی، اپنا گھر بار، اپنا کیریئر، ہر چیز داؤ پہ لگا کے میں اس پرخار راستے پہ نکلا ہوں۔ مجھے بھی پتا ہے کوئی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بھرا ایک راستہ ہے، مجھے اس کے اوپر چلنا ہے، تو میں اس کے ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ ان کے تو کسی کے میں پریشر میں آنے والا نہیں ہوں، یہ مجھے بھی جانتے ہیں، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ڈرا دھمکا سکتے ہیں۔ میں نے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ بھی کی ہے، بہت کچھ کیا ہے، ایک لمبی سٹوری ہے، اس لیے میں نے یہ سارے معاملات قریب سے آلریڈی دیکھ چکا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے خان صاحب والی، کہ جب خان صاحب مجھے بلا کے اگر کوئی بات کہتے ہیں یا وہ مجھے کہتے ہیں کہ وسیم یہ کام نہیں کرو، وہ میرے لیے ایک امتحان کی بات ہوگی۔ اگر خان صاحب مجھے کہتے ہیں تو خان صاحب سے مجھے ضرور میں سوال کروں گا کہ سر واٹ از دا وے فارورڈ۔ اگر آپ نے ہی ہمارے اندر یہ ایک سافٹ ویئر فٹ کیا ہے، ہمیں سوچ دی ہے کہ بھائی یہ روایتی لوگ یا یہ جو جگیردار ہیں، یہ مطلب ہمارا ان کے ساتھ یہ ہمارا ملک کو نہیں سنوار سکتے، تو کس طرح آپ ہمیں دوبارہ جگیرداروں کے پیچھے لگا رہے ہیں، انہی روایتی لوگوں کے پیچھے لگا رہے ہیں، جبکہ جس بندے کو 5 سال پہلے موقع مل چکا ہے اور حلقہ جو ہے ان کی شکل دیکھنے کے لیے گوارا نہیں ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، آپ کس طرح ان کو ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ تو اگر خان صاحب مجھے مطمئن کرتے ہیں یا مجھے وہ وے فارورڈ بتا دیتے ہیں تو وہ تب کی بات ہے۔ انشاءاللہ مجھے پتہ ہے میرے پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، میرے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس حلقے کے لیے وہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ صرف وہاں پر میں سوچ سکتا ہوں جب عمران خان صاحب کی بات آئے گی، ادروائز نو کمپرومائز، میں ہر حالت میں الیکشن لڑوں گا اس حلقے سے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر ان کو سر مزید 5 سال دیے گئے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہماری نسل کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا، اور ڈے بائی ڈے ہماری نسل کا، آنے والی نسل کا حلقے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب میرا بہت ہی اہم سوال ہے، آخری سوال ہے، اور ایک سوال میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ موجودہ وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں غریب عوام مہنگائی میں پیچھے پڑے ہیں، اور غریب عوام کو خان صاحب کی حکومت سے بہت شکایت ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے۔ آپ اس مہنگائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس موجودہ جو آئندہ الیکشن آئے گا، آپ پاکستان کے اور پی ٹی آئی کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس بارے میں چند لفظوں میں کوشش کریں کہ آپ اپنا موقف بیان کریں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ حقائق پر بات کی جائے، اور وی شوڈ بی ریئلسٹک، ٹھیک ہے۔ تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا اس وقت ایک کچھ پرسیپشن کریٹ ہوئی ہے، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پراپر ان سے میڈیا مینیج نہیں ہو رہا، یا دوسرا ان کا فالٹ یہ ہے کہ کچھ ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں، اسپیشلی پنجاب کے اندر جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا ان کے نیچے جو ایڈمنسٹریشن ہے،
وہ پراپر کام نہیں کر رہی، اس وجہ سے یہ مہنگائی کا بہت زیادہ ایک ہوا کریٹ کیا گیا ہے یا ہو گیا ہے. ادروائز اب ہم جس جگہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں 6 مہینے پہلے یہاں پر آیا تھا تو 1.6 درہم AED کا یا 1.8 AED کا پر لیٹر گیلن میں نے فیول ڈلوایا تھا. تو آج اگر آپ دیکھ لیں کہ 2.56 ہوگا آئی تھنک، تقریباً آپ کہہ لیں 30%، 40%، 30% فیول پرائسز یہاں پہ بڑھ چکی ہیں جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پرائسز بھی 20، 30، 40% انفلیشن انکریز ہو چکی ہیں. بلکہ آپ 4 دن 5 دن پہلے دیکھیں کہ وہ بائیڈن سے سوال کیا گیا امریکہ کے اندر کہ بھئی مہنگائی کے اوپر، تو بائیڈن باقاعدہ صحافی کے ساتھ الجھ پڑے مہنگائی کے سوال کے اوپر، جبکہ ہم تو خندہ پیشانی کے ساتھ نکتہ چینی بھی برداشت بھی کرتے ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی، ہم بھی، خان صاحب بھی. تو اس لیے مقصد کہنے کا کہ سر یہ خان صاحب بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ ایک انفلیشن ہے یا امپورٹڈ مہنگائی ہے، جس کے اندر ہمارا جو مہنگا تیل آ رہا ہے یا جو مہنگی پروڈکٹس امپورٹ ہو رہی ہیں اس وجہ سے مہنگائی ہے یہ. اور اس کو اپوزیشن کے پاس اس وقت کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف ایک ہی ٹول ہے، وہ ہے مہنگائی. وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ مہنگائی چاہتے نہ چاہتے ہوئے کہ آپ کہہ لیں کہ جو ہمیں باہر سے فیول امپورٹ کرنا پڑا ہے، دوسری چیزیں یا ڈالر کے ریٹ میں جو فرق آ رہا ہے اس وجہ سے کچھ ہماری مہنگائی ہے. لیکن یہ ہے کہ جی جب دیکھیں کہ اتنی بڑی ایک کووڈ کی ویو آئی، پوری دنیا میں ایک افراتفری ہے، کچھ سپلائی چین بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر مہنگائی ہو گئی تو ہم دوبارہ نواز شریف چور کے پیچھے چلے جائیں یا زرداری ڈاکو کے پیچھے چلے جائیں. مہنگائی کو جواز بنا کر ہم کسی نہ تحریک پیپلز پارٹی کو موقع دے سکتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کو موقع دے سکتے ہیں. ہاں ہماری پارٹی کے اندر، ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر ضرور تصحیح کی اور اصلاح کی ضرورت ہے، میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں. ہماری جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ میری گزارش ہے جو ہمارے CM صاحب ہیں ان کو بہتر کرنی چاہیے. ACs کو، DCs کو، جو گورنمنٹ کے ریٹس ہیں یا جو سپلائی چین ہے، جس طرح کھاد کی ہے، جس طرح آٹے کی ہے، شوگر کی، ان چیزوں کی، یہ اس کو جو آپ کہہ لیں کہ اسٹاکسٹ مافیا ہے ان سے مطلب ان کے اوپر سخت عمل کرنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے. اور جو سپلائی چین ہے یا جو چیزیں ضرورت زندگی کی ہیں وہ ملنی چاہیے جو کنزیومر ہے یا جو ہمارے عوام ہے. اس حد تک جو ہے نا میں یہ وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ وسیم بھائی، شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری جو سوالات کی جو تشفیع تھی آپ نے وہ پوری کی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کوئی سوالات یا کوئی ایسا کوئی خدشہ یا ایسی کوئی بات چیت ہوئی تو انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ہم آپ سے بات چیت کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مشن میں کامیاب و کامران کرے. آمین. والسلام. آمین.